बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत और उन आयात का नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये छठी नशिस्त है। इससे पहले 5 नशिस्तें हो चुकी हैं जो बशर के रसूल होने से मुतल्लिक़ हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की ये जो नौ इंसानी को अल्लाह रब्बुल करीम ने ये जो मखलूक़ात में से अल्लाह की मखलूक है बशर इंसान इब्न आदम, इन्हीं में से अल्लाह वहदहू ला शरीक इंसानी तारीख़ में अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम मबूस करता रहा है। इसकी पहले वजाहत हो चुकी है कि बार बार दोहराने का मकसद नहीं है, लेकिन चीज़ को समझना ज़रूरी है बात को कि अल्लाह रब्बुल करीम के नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की बिअसत के बाद किसी नबी को मबूस नहीं करना, नबुव्वत का दरवाज़ा बाब बंद हो चुका है और ये सिलसिला पाए तकमील तक पहुँचा है। लेकिन जो फ़रीज़ा रसालत है, जो अल्लाह रब्बुल करीम की आयात को ख़ुद उनका इत्तबा करना है कुरान करीम का और नौ इंसानी तक पहुँचाना है, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहना है और तमाम मोमिनीन के ऊपर, तमाम वारिसून किताब पर यह लाज़िम है कि वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के उसवा हसना पर अमल करते हुए ये कार रसालत सर अंजाम दें और लोगों तक अल्लाह की आयात पहुँचाएँ। इसके अलावा कुछ भी ना पहुँचाएँ ये, लेकिन पहुँचाना उस वक़्त है जब ख़ुद पहले उन पर अमल करना है। तो ये जो सिलसिला है दूसरों तक आयात पहुँचाने का, ये क़यामत तक चलता रहना है। जिस तरह वही के इत्तबा का सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा, इसी तरह दूसरों तक वही की आयात को, अल्लाह की आयात को, कुरान करीम को पहुँचाने का सिलसिला भी इसी तरह चलना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये जो 2 काम हैं, ये अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम का उसवा हसना है। अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम भी अल्लाह की आयात वही लोगों तक पहुँचाते थे और ख़ुद उसका इत्तबा भी करते थे। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जो एक ख़ास जो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उन पर मन किया होता था कि उन पर वही का नुज़ूल होता था, जबकि जितने भी दीगर बशर हैं, जितने भी दीगर इंसान हैं, उनमें से किसी पर वही अज़ ख़ुद नाज़िल नहीं होती, उनको वही मिलती नहीं है रब की तरफ से। उनको जो वही मिलती है, जिस तरह हम तक पहुँची है, वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की वसातत से पहुँचती है। आखिरी दफ़ा इंसानी तारीख़ में नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन के क़ल्ब अतहर पर कुरान करीम नाज़िल हुआ और आपने दीगर इंसानों तक, मोमिनीन तक पहुँचाया और उस तरीके से बतदरीज आगे मुंतकिल होता होता वो आज हम तक पहुँचे और क़यामत तक आने वाले इंसानों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान करीम इसी तरह ही पहुँचता रहेगा। तो ये जो ज़िम्मेदारी है रसालत की, फ़रीज़ा रसालत है, कार रसालत है, अल्लाह की आयात दूसरों तक पहुँचाना, ये तब ही मुमकिन है कि जब आप ग़ैरुल्लाह का एक लफ्ज़ भी लोगों तक ना पहुँचाएँ, ना उसका ख़ुद इत्तबा करें कुरान करीम के अलावा किसी किताब का, किसी मनफूज़ात का, किसी बशर के कौल फ़ेल का, और ना उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के उसवा हसना पर चल रहे हैं। तो आज का जो ये नशिस्त है, इसमें जो ये उम्मीद है कि ये आखिरी नशिस्त होगी, लेकिन इसमें जो पिछली जितनी नशिस्तें हुई हैं उन 5 नशिस्तों का आप यूँ समझ लें कि जो निचोड़ है, लुब लुबाब है, वो इस नशिस्त में बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि वो कौन सा काम था जो नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की मौत के बाद मोमिनीन को करना था और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन से उसी का ही अल्लाह रब्बुल करीम ने तकाज़ा किया है। वो बुनियादी बात क्या थी,
اس کو سمجھنے کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد علیہ السلام محض ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول علیہ السلام گزر چکے ہیں، اگر اس پر موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم پیچھے کی طرف پھر جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے، یعنی اپنے پرانی روش پر چلے جاؤ گے؟ اور اگر جو پیچھے اپنی پرانی روش پر چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ رب کریم جو جزا دے گا، جو نیک بدلہ دے گا، جو اجر دے گا، جو وہ صرف اور صرف شاکرین کو دے گا، یعنی جو شکر کرنے والے ہوں گے، شکر پر کاربند ہوں گے، ان کو اللہ رب کریم جزا دے گا، اور جو پیچھے پھر جائیں گے، اپنے ماضی کی طرف، اپنے جو گزشتہ احوال کی طرف لوٹ جائیں گے نبی کریم علیہ السلام کی موت کے بعد، وہ اللہ رب کریم کا کچھ نہیں نقصان کریں گے، کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم کی ایسی آیت ہے جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں ہی ایک ایسی صورتحال کو بیان کر رہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بعد کی صورتحال ہے، اور اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک نو انسانی کے لیے یا مومنین کے لیے 2 چوائسز، 2 راستے، 2 آپشنز رکھے ہیں، اور 2 صورتیں، یعنی 2 ہی صورتحال ہو سکتی ہے۔ جب تک تو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین ان کی طبی زندگی تھی، وہ موجود تھے خود، تو انہوں نے تو جو معاشرہ تھا، جو مومنین آپ علیہ السلام کے متبعین تھے، جو اطاعت کر رہے تھے، ان کو کلی طور پر وحی کے اتباع کے راستے پر نبی کریم علیہ السلام چلا رہے تھے، وہی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا سٹرکچر تھا، اور وہی سبیل اللہ تھا۔ لیکن اب چونکہ طبی طور پر جو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا، یقیناً ہر بشر پر موت وارد ہوتی ہے، اور آپ پر بھی موت وارد ہوئی، تو آپ کی زندگی میں یہ بتا دیا کہ آپ کے بعد 2 طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد واپس اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جائیں، یعنی وہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل جس طرح کے وہ صورتحال میں تھے، جو ان کا رویہ تھا، وہ اس میں شرک تھا، بت پرستی تھی، کفر تھا، اور تفرقہ تھا، اور ظلمات اور جہالت کی جو کیفیت تھی، تو یا تو لوگ اس طرف جا سکتے تھے، اور یا پھر یہ کہ وہ شکر کرنے والے ہوتے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ گے واپس ظلمات میں، اسی پرانی روش پر، تو اللہ رب کریم کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، اور اگر تم شکر کرو گے، شکر کرتے رہو گے، یا جو شکر کریں گے تو انہی کو اللہ رب کریم جزا دے گا، یعنی ان کو اس کے شکر کا بدلہ دے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ٹوٹل بچتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں، اب ہم اس منظر کے بعد جو منظر نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں جو امکانات اللہ رب کریم نے بیان کر دیے ہیں، کہ یہ 2 ممکنہ صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے ماضی کی طرف، جس روش پر تھے نزول قرآن سے پہلے، اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے، اسی روش کو اختیار کر لو، یا پھر شکر کرو۔ اس روش کو اختیار کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، اور وہ یقیناً اللہ رب کریم کی رضا اس میں نہیں ہے پیچھے کی طرف لوٹ جانے میں، کیونکہ پیچھے جو ان کا ماضی تھا وہ تو ظلمات میں تھے، تو اللہ رب کریم ان کو قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین ان کو ظلمات سے نور میں لے کر آ چکے تھے۔ اب اس وقت تو وہ نور میں تھے، لیکن بعد میں جو جزا اللہ رب کریم نے فرمائی ہے کہ ملے گی، تو وہ بدلہ، اچھا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا، تو وہ صرف اور صرف شکر کرنے والوں کو ملے گا۔ اس شکر کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں، اور یہ حقیقت ہے کہ اب اس لمحے کے بعد یہ جو 1400 سالہ سفر ہے، یہ تو سب تاریخی چیزیں ہیں، تاریخ کے
ذریعے ہی ہمیں جو معلومات مل رہی ہیں کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس نے کیا، وہ کس حد تک جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں ہے، ہمیں تاریخ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں کہ تاریخ تضادات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اس شکر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ عام طور پر جو معاشرے میں ایک غلط اور گمراہ کن اور باطل تصور ہے کہ شکر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا شکران للہ عربی میں کہتے ہیں، یا یہ کوئی کہنے کا کام ہے، کہنے کی بات ہے، جو کہہ دے گا تو وہ اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ بے تحاشا اس نے دولت جمع کی ہوئی ہے، زیادہ زیادہ لوٹ کھسوٹ کر کے، دوسروں کو محروم کر کے، اور وہ اپنے لیے زیادہ زیادہ جمع کرتا ہے، زیادہ زیادہ وہ اسراف و تبذیر کرتا ہے۔ ایک ایک وقت میں کئی کھانے، کئی مہنگے سے مہنگے کھانے، مہنگے سے مہنگے لباس، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، اور اس طرح کے وسیع و عریض مہنگے سے مہنگے گھر، یعنی وہ اسراف و تبذیر کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ اور بظاہر وہ جو مناسک اور شعائر ہیں یا جو عبادات وغیرہ ہیں، دین کے جو ظواہر ہیں، اس پر بھی کاربند ہے، حج عمرہ بھی کر رہا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، کہ اس کو یہ مذہبی پیشواؤں نے بتایا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ زبان سے کہتا رہتا ہے شکر اللہ، شکر ہے، ہر بات پر شکر کرتا ہے، لیکن بے تحاشا مال جمع بھی کر رہا ہے، ضائع بھی کر رہا ہے، ہوائے نفس کا اتباع بھی کر رہا ہے، شہوات پر بھی اڑا رہا ہے، اور یہ اسراف اور تبذیر بھی کر رہا ہے غیر ضروری، وہ اپنی خواہشات پر، اور جن لوگوں دوسروں کو وہ محروم کر رہا ہے، جن کے ذریعے وہ پیسہ کما رہا ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، یا اس کے کاروبار میں جو اس کے ماتحت ہیں، یا کوئی فیکٹری ہے، یا کوئی بھی طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ رزق حاصل کر رہے، تو اپنے جو ماتحتوں کو، ملازموں کو کم سے کم دے رہا ہے، اور خود زیادہ سے زیادہ سمیٹ رہا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، شکران للہ۔ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بندہ اللہ کا بڑا شکر کرتا ہے تو اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ باطن تصور ہے۔ شکر جو یہ ہے کہ اب شکر کے درست معنی مفہوم کو سمجھیں، اور پھر ہم اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو جو بھی فضیلت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، یا اکتساب رزق میں یعنی روزگار کمانے کی صلاحیت آپ کو زیادہ دی ہے، آپ زیادہ دولت کما سکتے ہیں، تو پھر اس کے کمانے کے بعد یا آپ کوئی ہنر سیکھنے میں دوسروں سے ممتاز ہیں، کوئی بھی صلاحیت آپ کو اللہ رب کریم نے دوسرے لوگوں سے زیادہ دی ہے، اور پھر آپ اور یہ فرق اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے انسانوں میں، کسی مختلف لوگوں کا ایک ذوق مختلف ہے، پسند ناپسند ان کی مختلف ہے، ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو اپنا ماتحت بنا سکیں اور یہ نظام قدرت چل سکے۔ اگر تمام لوگوں کی پسند ناپسند، ذوق اور صلاحیتیں، اہلیت ایک ہی طرح کی ہو تو یہ کارخانہ قدرت چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اللہ رب کریم نے فرق رکھا ہے اور تنوع رکھا ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے تاکہ بعض کو اپنا ماتحت بنائیں اور یہ زندگی کا نظام چل سکے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو اللہ رب کریم نے یہ صلاحیت دی ہے، استطاعت دی ہے، مواقع دیے ہیں، صلاحیتیں اس کو دی ہیں کہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی، علم و ہنر، بزنس، مینجمنٹ، ان چیزوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اپنا ملازم اور ماتحت رکھ سکتا ہے، کئی مختلف بزنسز اور کمپنیاں یہ سب چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بس میں جوتے مرمت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ اس میں صلاحیت، اہلیت ہی نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے، اور وہ اسی پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ کوئی بندہ ہے وہ جھاڑو لگاتا ہے، کوئی بندہ ہے وہ فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے، یا اس قسم کا کوئی ایسا یا مزدور ہے وہ گنتی بیلچے سے کام کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ دلچسپی ہی نہیں لیتا، وہ سردردی ہی نہیں لیتا، کوشش ہی نہیں کرتا، وہ اسی پر ہی ٹھیک ہے۔ تو اس کی اب صلاحیت یقیناً اس قدر نہیں ہے،
یا اس کو موقع نہیں ملے کسی حد تک، یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ صلاحیت تھی بھی صحیح تو پالش نہیں ہوئی اور اس کو وہ صلاحیت یا خواہش وہ اس کی دب گئی، تو وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک فرق موجود ہے کہ ایک کو اللہ رب کریم نے مختلف صلاحیتیں، اہلیتیں، کیپیسٹی، اور یہ ساری مخلوقات میں دیکھتے ہیں آپ اللہ رب کریم نے، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، تو ان سب میں ایک تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، بو قدمونی ہے، فرق ہے ان کی صلاحیتوں میں، ان کے رنگ میں، پھولوں کی خوشبو میں، پودوں کی جسامت میں، جانوروں کی جسامت میں، اور ہر چیز میں اللہ رب کریم نے جو تنوع رکھ دیا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی جہاں اس نے مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف فیچرز اور خد و خال کے لوگ پیدا کیے ہیں، مختلف خطوں کے، ان کے جینیٹک سٹرکچر مختلف ہے، ان کی جو توارث ہے وہ مختلف ہے، تو اسی طرح انسان ہر خطے میں، ہر قوم میں، ہر نسل میں اللہ رب کریم نے اسی نسل، اسی خطے، اسی قوم کے لوگوں میں، حتیٰ کہ ایک ہی والدین کے اگر متعدد اس کی اولاد ہے تو ان میں بھی صلاحیتیں کم و بیش ہوتی ہیں، اور یہ چیز نیچرل ہے، فطرت کے مطابق ہی اللہ رب کریم کی یہی مشیت ہے۔ اب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صلاحیتوں کا فرق ہے، یہ تو اللہ رب کریم نے خود اگر کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، اکتساب رزق کی صلاحیت دی ہے، اس کو زیادہ علم دیا ہے، کوئی سائنس، ٹیکنالوجی، کوئی ہنر، کسی شعبے میں، وہ کوئی سروسز کے شعبہ ہے، بزنس کی صلاحیت ہے، وہ دی ہوئی تو اللہ کی ہے۔ جو جس آدمی کا اللہ رب کریم پر ایمان ہے تو وہ سب سے پہلے تسلیم کرتا ہے کہ مجھے یہ جو فضیلت دی ہے اللہ رب کریم نے، زیادہ صلاحیت دی ہے دوسرے لوگوں سے کسی بھی شعبے میں، تو یہ اللہ رب کریم کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ میں نے اس میں محنت ضرور کی ہے، لیکن اس محنت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ رب کریم نے دی ہے، اور وہ مواقع بھی، اور وہ ماحول بھی، اور جو دیگر فیکٹرز ہیں وہ بھی اللہ رب کریم کے پیدا کردہ ہیں۔ تب میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہ جو اس ایک پیک کے اوپر، یا ایک کلائمیکس کے اوپر، یا کسی کام کے، کسی ہنر کے عروج پر گیا ہوں، چاہے وہ دولت کمانا ہے، اکتساب رزق ہے، چاہے سائنس ٹیکنالوجی ہے، چاہے زندگی کا کوئی اور شعبہ ہے۔ تو جو بھی آدمی اس کے عروج پر جاتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو وہ سب سے پہلے یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے یہ صلاحیت۔ جبکہ جو قارون تھا تو اس کی نفسیات مختلف تھی، چونکہ وہ اللہ رب کریم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے علم من عندی، یہ میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے کہ جو میرے پاس اتنے خزانے ہیں۔ وہ ان خزانوں کو، مال دولت کو من عند اللہ نہیں مان رہا تھا، یہ نہیں مانتا تھا کہ یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں، جبکہ مومن نہیں ایسا کر سکتا، وہ تو کافر تھا۔ وہ اپنے تکبر میں اور اپنے علم کی بنیاد پر وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میں نے اپنی علم و ہنر کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ حاصل ہے، جبکہ مومنین ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ رب کریم نے دیا ہے، اور اس کو کمانے کی، اس کو پانے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی اللہ رب کریم کی دی ہوئی ہے۔ اب جب آدمی یہ تسلیم کر دیتا ہے کہ یہ صلاحیت مجھے میرے رب نے دی ہے، تو پھر وہ اس صلاحیت کے ذریعے حاصل ہونے والا جو، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ اس کے ذریعے کوئی قابلیت ہے، کوئی ہنر ہے، جو کچھ بھی آدمی اس صلاحیت کی بنیاد پر سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو وہ اس کو اپنے تک محدود نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو تمام نوع انسانی کو، جس کو قرآن کریم میں زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کے الفاظ استعمال ہوئے، وہ پھر اپنا جو اس کی محنت، صلاحیت اور علم و ہنر کا ماحصل ہوتا ہے نا، جو کچھ اس نے کمایا ہوتا ہے، وہ کوئی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، وہ کوئی مہارت ہو سکتی ہے، وہ مال دولت ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی سکل ہو سکتی ہے، اس کمائی گئی چیز کو وہ تمام اللہ کی مخلوق کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے وہ نچھاور کر دیتا ہے ان پر، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر لوگوں سے کوئی وہ اجر طلب کیے یا لوگوں سے کوئی توقع رکھے ہوئے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت اور قابلیت، یہ علم، یہ مال، یہ دولت اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کے کمانے کی صلاحیت بھی اللہ رب کریم نے دی ہے، اور میں اس کو اللہ کی ساری مخلوق کی منفعت اور نفع کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اس کو صرف اور خرچ کر رہا ہوں۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ شاکر ہے، وہ شکر کرنے والا ہے۔
وہ چونکہ رب اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، تو وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے دیگر انسانوں کی منفعت کا اور ان کی اصلاح کا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کا کے لیے وہ صلاحیتوں کو، وہ اپنے اس محنت و کاوش کے ماحصل کو استعمال کرتا ہے، اور وہ صرف اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب کریم سے طلب کرتا ہے، لوجہ اللہ لمرضات اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ سب کچھ خرچ کرتا ہے۔ یہ جو روش ہے، اس روش پر جو لوگ ساری زندگی جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شاکرین ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی موت کے بعد مومنین نے اسی طرح ہی اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا دولت، جو کچھ بھی ان کے پاس علم و ہنر، جو صلاحیت تھی، وہ اسی طرح انہوں نے وہ وقف رکھنی تھی، اسی طرح اللہ رب کریم کی رضا کے لیے لوجہ اللہ لمرضات اللہ انہوں نے وہ پیش جس طرح کر چکے تھے اسی طرح اس کو جاری رکھنا تھا۔ یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی موت کے بعد شکر کرنا۔ اب اس شکر کی جو ضد ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شکر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے شکر کی ضد ہے کفر۔ شکر میں آدمی جو دوسروں کی بھلائی کے لیے، منفعت کے لیے، اصلاح کے لیے اور ان کی ایک خیر سگالی کے لیے، ان کی ہمدردی، اپنائیت کے لیے، ان کا احساس رکھتے ہوئے وہ چیز جو بھی اس کو اللہ رب کریم نے نعمت دی ہے، فضیلت دی ہے، جو بھی علم، ہنر، صلاحیت جو بھی اس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، دوسروں سے زیادہ دیا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ دیا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے وقف کر دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس سے بہرہ مند ہوں، اس سے استفادہ حاصل کریں اور ان کی بھی اصلاح ہو اور ان کی بھی ضروریات پوری ہوں، ان کو بھی وہ بھلائی پہنچ سکے۔ یہ ہے شکر۔ کفر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جو اللہ رب کریم نے علم دیا ہے، ہنر دیا ہے، مال، اکتساب رزق کی صلاحیت دی ہے، مال دولت دی ہے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے اس کو کھلا نہیں رکھتا، اس کو خرچ نہیں کر دیتا، بلکہ اپنے لیے زیادہ زیادہ اس کو سمیٹتا رہتا ہے، خود غرضی میں مبتلا ہوتا ہے، شحٰ نفس میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو روک کر رکھتا ہے اور یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ مجھے رب نے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے اپنے علم و ہنر کے نتیجے میں ملا ہے، جس طرح قارون کا موقف تھا کہ علم من عندی، کہ یہ میرے علم کا، میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے جو میں نے اتنا مال کمایا ہے۔ تو جب وہ اس کو اللہ رب کریم کی طرف سے تسلیم نہیں کر رہا ہوتا، یعنی وہ رب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے وہ زیادہ زیادہ اپنی اس پر تسلط، قبضہ، جارداری اور اس سے زیادہ اپنی ہوائے نفس کی اور شہوات کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ جو روش ہے یہ کفر ہے، یہ شکر کی ضد ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں دو ہی راستے ہیں، یا انسان شکر کر رہا ہوتا ہے یا کفر کر رہا ہوتا ہے۔ جو اپنے مال دولت سے، اپنے علم و ہنر سے، اپنے کسی سکل سے، کسی مہارت سے، کسی قابلیت سے صرف اپنا ہی فائدہ چاہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو ہی فائدہ پہنچانا چاہے، زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر کے، لوگوں کا ناجائز استحسان کر کے، اپنی اس صلاحیت کے ذریعے اپنے لیے وہ اپنے تحفظ کو، منفعت کو، اپنے وہ جو اس کی ہوائے نفس ہیں، شہوات ہیں، ان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے اپنے اس علم ہنر کو، وہ آدمی کافر ہے، وہ شحٰ نفس میں مبتلا ہے، وہ رب اللہ پر یقین نہیں رکھتا، چاہے وہ ظاہری پیکر میں یا اپنے دعویٰ کے اعصاب سے یا اپنے الزام میں مبتلا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں سکھ ہوں، میں یہودی ہوں، مذہب اس کا کوئی بھی ہو، اس نے لیبل اپنے اوپر کوئی بھی لگا رکھا ہو، لیکن اگر وہ اپنے علم و ہنر سے، اپنے مال دولت سے زیادہ سے زیادہ خود اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، وہ دوسروں کو اس کے ذریعے، اپنے اس ہنر کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو وقف نہیں کرتا، وہ اپنی منفعت یا اپنے اہل خانہ کے فائدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اس صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو اس صلاحیت کے عوض مال دولت حاصل کر کے دوسروں کو محروم سے محروم تر کرتا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی
صلاحیت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی شعبہ ہے، چاہے وہ اکتساب رزق ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے میں اس کو جو فضیلت اللہ رب کریم نے دی ہے وہ اس کو زیادہ زیادہ اپنی منفعت کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہے، چاہے اس کا بظاہر کوئی بھی کسی بھی طرح کے سے وہ عبادات کر رہا ہو، کسی بھی طرف سے اس کا جو اس نے اپنے اوپر نعمت لگا رکھا ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو نام دے رہا ہو، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شاکر اور کافر کی بنیادی پہچان یہ سمجھ لیجئے گا، جو آدمی کہتا ہے کہ یہ میری صلاحیت میرے رب کی طرف سے مجھے ملی ہے اور وہ نوع انسانی کی منفعت کے لیے اپنے اس فضیلت کو، صلاحیت کو، اپنے اس ہنر کو یا اس کے نتیجے میں اس کو جو ملنے والے دیگر فائدے ہیں ان سب کو وہ نوع انسانی کی منفعت کے لیے کھلا رکھتا ہے، زیادہ زیادہ خرچ کرتا ہے اپنے اوقات کو، اپنی توانائیوں کو، صلاحیتوں کو، وہ بندہ ہے مومن۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے اپنے علم و ہنر کا نتیجہ ہے، اس میں وہ بخل کرتا ہے، اس میں شح نفس میں مبتلا ہوتا ہے، خود غرضی کرتا ہے، زیادہ زیادہ اپنے لیے سمیٹنا چاہتا ہے، اپنی ہوائے نفس، اپنی شہوات کی تسکین کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اور زیادہ تکبر میں اور سرکشی میں اور اپنے آپ کو انا خیر منہ سمجھتا ہے کہ میں جس طرح ابلیس کی جو نفسیات ہیں، جو خمیر ہے ابلیس کا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ انا خیر منہ کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے آدمیوں سے اپنی اس فضیلت کی وجہ سے بہتر ہوں، چاہے اس کے پاس اکتساب رزق کی صلاحیت زیادہ ہے، چاہے اس کے پاس کوئی سائنس، ٹیکنالوجی، کسی شعبے میں کوئی علم ہے، ہنر ہے، کوئی قابلیت ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر و برتر سمجھتا ہے، تو وہ آدمی بنیادی طور پر ابلیسی اور شیطانی نفسیات سے نکل ہی نہیں سکا۔ اس کے قلب کے اندر ابھی تک وہ ابلیس کی اور شیطان کی روٹس موجود ہیں، جڑیں موجود ہیں۔ تو ایسے افراد چاہے جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنے بھی وہ نیک اعمال کر لیں بظاہر، جتنے بھی شعائر اور مناسک پر کاربند ہوں، وضاقت بھی وہ جو بنا لیں، جو ذکر اذکار کر لیں، تو ان سب کے باوجود وہ جہنمی ہوں گے، کیونکہ وہ جو ابلیسی نفسیات سے ہی نہیں نکل سکے، ان کے اندر وہ تغیر نفس واقعی نہیں ہو سکا کہ وہ اپنی ساری زندگی گزار گئے، بے شک وہ بظاہر جو بھی عبادات مناسک اور یہ کچھ کرتے رہیں، جو بھی مذہبی احکام وغیرہ پر عمل درآمد، لیکن وہ اپنے آپ کو ابلیسیت سے اور شیطانیت سے نکال ہی نہیں سکے، اس پر شیطانی نفسیات حاوی رہیں، وہ ان کے آگے اس سے وہ نہیں اپنے آپ کو ان سے آزاد کرا سکا۔ تو یہ وہ شکر کرنا تھا مومنین نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اس میں سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ پیچھے کی طرف لوٹے ہوئے ہیں۔ اب کتنے عرصے میں لوٹے، کب لوٹے، کس طریقے سے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم تو اپنے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے وہ بالکل اسی طرح جو اس وقت یہود و نصارہ کی، مشرکین کی جو صورتحال تھی، جس طرح ان میں تفرقہ تھا، جو ذلت تھی، پستی تھی، جس طرح کے ظلمات تھے، بغی بینہم تھا، وہ تمام کا تمام اب مسلمانوں میں بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اب ہم نے چونکہ یہ ان وعدہ شریک کا وعدہ ہے، اس کے یہ کلمات ہیں کہ جو شکر کریں گے ان کو اللہ رب کریم احسن بدلہ دے گا، جزا دے گا، وہ ان جیسے نہیں ہوں گے جو پیچھے لوٹنے والے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین اسی شکر کے راستے کو، اسی سبیل اللہ کو، یہ ایک ہی حقیقت کو مختلف پیرائے میں اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ جو شاکرین ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہی سبیل اللہ پر ہوتے ہیں، وہی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نظام تشکیل دیتے ہیں، اور وہی ایک مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہی جنت میں جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ سارا ایک ہی حقیقت کے مختلف کوشے ہیں، مختلف پیرائے سے بات بیان کی گئی ہے۔ اور جو کافرین ہوتے ہیں وہ شح نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ رب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ سبیل الطاغوت پر ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی پہچان ہے، اور راستے صرف دو ہی ہیں، تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس میں شکر میں کے حوالے سے سب سے پہلے جو
آپ یوں سمجھ لیں کہ جو سارے کسی بھی بستی میں جو سارے انسانوں کو تمام انبیاء علیہ السلام اس بستی والوں کو جتنے بھی لوگوں تک رسائی تھی ان کو جو دعوت دیتے تھے انبیاء علیہ السلام، وہ خود سب سے پہلے شکر کا پیکر ہوتے تھے۔ ان کا شکر کیا ہوتا تھا کہ ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو وحی عطا ہوتی تھی، جو وحی ان پر نازل ہوتی تھی، اس وحی کو وہ اپنی ذات تک سمیٹ کر نہیں رکھتے تھے، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کوئی وہ ذکر، اذکار، عبادات، تسبیحات اور یہ صوم صلات کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس نعمت کو، اس علم کو، اس نور کو، اس ہدایت کو وہ تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتہائی حد تک سرگرم عمل ہوتے تھے۔ اپنا دن رات، اپنے تمام توانائیاں، صلاحیتیں وہ وقف کر دیتے تھے کہ اس وحی کو تمام لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ یہ تھا وہ شکر، پہلا شکر وہ خود کرتے تھے، وہ خود سب سے پہلے شاکر ہوتے تھے، شکور ہوتے تھے کہ وہ اپنی اس جو اللہ نے ان کو وہ فضیلت اور نعمت عطا کی ہوتی تھی، جو ہدایت اور جو علم عطا کیا ہوتا تھا وحی کے ذریعے، وہ اس کو اپنے آپ تک روک کر نہیں رکھتے تھے، یا اپنی نجات کے لیے، یا اپنی اصلاح کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، یا اپنی جنت کے لیے اس حد تک اس کو نہیں سوچتے تھے، یا اپنے عزیز و قارب نہیں۔ وہ ہر شخص جس تک وہ ہدایت پہنچنا ممکن تھی، ہر طریقے سے، ہر طرح سے، ہر قدم پر، ہر انداز سے اپنی توانائیاں، صلاحیتیں لگا کر ان تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہوتے تھے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا تھا شکر کا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے راستے میں آنے والے جتنے مصائب ہوتے تھے، جتنے اذیتیں ہوتی تھی، جتنی تکالیف ہوتی تھی اس وحی پر عمل کرنے کی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے، جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی، جس فتنے میں بھی وہ جتنی فتنہ انگیزی وہ مخالفین کرتے تھے، جو اذیتیں دیتے تھے، جن مشکلات اور مصائب سے گزرنا ہوتا تھا، ہجرت کرنی ہوتی تھی، جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہ قیمت ادا کرتے تھے۔ یہ دو جو پہلو ہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے، ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو نعمت، جو فضیلت، جو رحمت، جو ہدایت، جو نور، جو علم اللہ رب کریم کی طرف سے ملتا تھا، تو کس انداز سے، کس حد تک اس کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے وہ نوع انسانی کی منفعت کے لیے اس کو کس طرح دوسروں تک پہنچاتے تھے، ہر ممکنہ حد تک، ہر ممکنہ طریقے سے اور ہر قیمت ادا کرتے ہوئے۔ یہ ہے شکر۔ اور مومنین بھی جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے اسی اسوہ حسنہ کو دیکھ کر وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے کہ یہ اس حد تک ان کی ذات کی نشو و نما ہو چکی ہے، جتنا آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ رب کریم اس کو مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام اس نور، اس ہدایت، اس علم، اس رحمت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس حد تک، ہر ممکنہ حد تک وہ جاتے تھے اور اس کی ہر قیمت ادا کرتے تھے، ہر طرح کی مشکلیں برداشت کرتے تھے۔ یہ تھا وہ شکر جو انبیاء علیہ السلام کر رہے ہوتے تھے۔ اب اس کو چونکہ وہ مومنین جو انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرتے تھے، وہ بھی اسی شکر کو دیکھ کر، اسی کو اپنے لیے اپنے سامنے نمونہ عمل کے طور پر رکھتے ہوئے، مومنین بھی پھر اپنا سب کچھ حاضر کر دیتے تھے، چاہے مال تھا، دولت تھی، یا ان کی کوئی اور جاگیر تھی، زمین تھی، کوئی مال مویشی، کوئی اور بھی کسی بھی صورت میں ان کے پاس جو کچھ ہوتا، کوئی علم و ہنر ہوتا، صلاحیت ہوتی، اپنی جانیں ہوتی، جو ویسے کوئی خدمات دے سکتے، جو کچھ وہ دے سکتے تھے، مومنین بھرپور انداز سے انبیاء علیہ السلام کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو کر وہ سب کچھ حاضر کر دیتے تھے۔ یہ تھا مومنین کا شکر۔ اب اس شکر کی وجہ سے سب سے پہلے جو اولین چراغ روشن ہوتا تھا وہ انبیاء علیہ السلام کا شکر تھا، اور پھر اس چراغ سے دوسرے چراغ جلتے جاتے تھے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، یقیناً جو انبیاء علیہ السلام کا مقام تھا اور رسول علیہ السلام کا مقام تھا وہ تو سب سے بلند تر تھا،
لیکن یہ ہے کہ اپنی اپنی استطاعت، اپنی اہلیت، قابلیت اور اپنے اخلاص کے معیار کے مطابق دیگر جتنے مومنین تھے انبیاء علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم، وہ بھی شکر کر رہے تھے۔ تو یہ وہ شکر ہے، وہ رویہ ہے جو اللہ رب کریم نے اس آیت میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں جو بیان کیا ہے کہ تم نے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پر موت آنے کی صورت میں تم نے اسی طرح شکر کرتے رہنا ہے۔ جو شکر کریں گے تو ان کو ہی جزا ملے گی۔ یہ تھا وہ شکر، وہ زبان سے شکر کرنا نہیں تھا۔ تو ابھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی بھی شکر کرنے والا گروہ ہے ہی نہیں کرۂ ارض پر۔ سب اپنی اپنی ہوائے نفس میں، اپنے شوہے نفس میں، خود غرضی میں، اپنے ہوس میں، حرص میں، لالچ میں اور مفاد پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کو زیادہ سے زیادہ اپنے خود غرضیوں، عیاشیوں، شہوت پرستیوں اور ہوائے نفس کے لیے اور اسراف و تبذیر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کسی کے پاس جو کوئی یہ مروجہ علم سیکھا ہوا ہے، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہے تو ان کے پاس یہ شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب، لیکن اس کو بھی وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کچھ سائنس، ٹیکنالوجی، تحقیق، ترقی، مینجمنٹ، کسی شعبہ زندگی میں، تو وہ اس کے ذریعے خود اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مال دولت جمع کرنے کے لیے اپنے اس سائنس، ٹیکنالوجی، علم، ہنر، صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت دنیا میں کوئی انفرادی طور پر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، استثناء اس میں نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا ایک گروہ نہیں ہے جو کہ اس طرح شکر کر رہا ہو کہ اجتماعی طور پر وہ اپنی تمام توانائیاں، صلاحیتیں بھرپور انداز سے لوجہ اللہ، لمرضات اللہ، وہ نو انسانی کی منفعت کے لیے پیش کر چکا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اسی نسب و دین کو لے کر اس کاوش کا آغاز کیا ہے کہ کرۂ ارض پر موجود جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، اگر وہ رب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتیں جو ان کو اللہ رب کریم نے علم، ہنر، مال، دولت جو صلاحیت دی ہے، ان کا ایمان ہے کہ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور وہ دیگر تمام انسانوں کا اس صلاحیتوں پر، ان کے ماحصل کے اوپر یکساں حق تسلیم کرتے ہیں، وسائل ارضی پر۔ تو وہ لوگ جو الہکم الہ واحد پر یقین رکھتے ہیں، جو آلہات متفرقہ سے برات اختیار کرتے ہیں، تو وہ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں ہمارے، کہ ہم تاکہ وہی کا اتباع کرتے ہوئے اپنی ان توانائیوں، صلاحیتوں اور اہلیتوں کو، اپنے علم و ہنر اور اس کے ماحصل کو ساری نوع انسانی کی منفعت کے لیے مجتمع کر کے اور پھر اس کو خرچ کریں۔ اس طرح خرچ کرنے سے اللہ رب کریم ہماری صلاحیتوں، توانائیوں میں اور اہلیتوں میں، ہمارے جو اکتساب رزق ہے اس کی صلاحیتوں میں اور برکت دے گا اور اس میں اضافہ کرے گا، اور ہم زیادہ بھرپور اور بہتر انداز سے انشاءاللہ العزیز ان جو ہماری علم و ہنر کا ماحصل ہے، جو ہماری توانائیوں، صلاحیتوں کا ماحصل ہے، اس کو اور بہتر انداز سے نوع انسانی کی اصلاح اور منفعت کے لیے خرچ کریں گے۔ کسی سے کچھ اجر یا معاوضہ نہیں چاہتے۔ ہمارا جو اجر ہے، معاوضہ ہے، وہ تو اللہ رب کریم پر ہے کہ ہم لوجہ اللہ، لمرضات اللہ، اسی شکر کے راستے پر ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد آپ شکر ہے کیا اور شاکرین کون ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مختلف آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 16 سے لے کر 18 تک اس منظر کو سامنے رکھیے جس وقت یہ سارا یہ سلسلہ جو زندگی کا ایک سفر کا آغاز ہو رہا تھا، تو اس آغاز ہوتے وقت ہی کچھ چیزیں طے ہو گئی تھی جو پوری یہ انسانیت کے جب تک سفر جاری رہے گا قیامت تک، اس وقت تک کے لیے کچھ بنیادی رہنما اصول اور بنیادی گوشے اللہ وحدہ شریک نے اس منظر سے جو کچھ وہاں ڈائلاگ ہوا، مکالمہ ہوا تھا، اس وقت کچھ چیزیں وہ بنیادی طور پر آغاز میں ہی جو طے ہو گئی تھی، جو واضح ہو گئی تھی، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے تاکہ اس شاہراہ پر آنے والی تمام نوع انسانی کی تمام نسلیں، تمام افراد، تمام اقوام وہ چاہیں تو اس کے بنیادی خد و خواہ
تخلقات کے یہ سلسلہ جو حیات ہے، یہ زندگی کا جو سفر ہے اور اس کی جو منزل ہے اور اس کے سنگ مین ہے اور اس کے جو زاد راہ ہے، ان سب چیزوں کو تاکہ جو انسان سمجھنا چاہیں تو وہ اس کو سمجھیں اور اس سے وہ تفکر اور تدبر کے ذریعے اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیات 16 سے لے کر 18 تک ہے۔ اس سٹیج کے اوپر، اس منظر کے اوپر جب تخلیق کائنات، تخلیق انسان کا اولین مرحلہ تھا اور وہ انسان دنیا میں دنیاوی زندگی میں حیات عرضی میں انسان داخل ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ رب کریم نے جو شیطان سے متعلق ایک اس کا موقف اور اس کا جو شیطان کا ایک جو سرگرمی اور کاوش اور جدوجہد اور جو ہدف تھا، اس کو اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے کہا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ نَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ چونکہ ابلیس اور شیطان نے انکار سجدے سے خود کیا تھا، تکبر خود کیا تھا، نافرمانی خود کی تھی، اور اس نے حالانکہ اس کے پاس آزادی تھی اس سے کہ وہ سجدہ کرتا یا نہ کرتا، تو وہ سرکشی اس نے خود کی تھی، تکبر اور خود پرستی میں خود مبتلا تھا، ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور یہ کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس کے نے اپنے پھر اللہ رب کریم نے اس کو اس کی سرکشی کے نتیجے میں اور تکبر اور وہ جو نخوت تھی اور اپنی جو کبریائی کے زوم میں تھا، تو اللہ رب کریم نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کو دھتکار دیا، کہا کہ تم پر لعنت ہوگی۔ تو اس نے پھر مہلت چاہی تھی کہ مجھے مہلت دی جائے وقت معلوم کے لیے، تو میں اس اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، بھٹکا دوں گا سیدھے راستے سے۔ تو اللہ رب کریم نے اس کو مہلت دے دی۔ تو اس مقام پر یہ جو شیطان کا ایک جرم تو اس کا یہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر میں مبتلا ہوا اور اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ لیکن ایک جرم اور بھی ہے کہ اس نے وہ جو ذمہ داری خود قبول نہیں کی تھی اپنے عمل کی، جو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اگر یہ کہتا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور تو مجھے معاف فرما دے، وہ یعنی ذمہ داری دیتا اور اون کرتا اس غلطی کو، اس جرم کو جو اس سے سرزد ہوا تھا، تو پھر اللہ رب کریم غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے الٹا یہ کہا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، بہکایا ہے، تو میں بھی صراط مستقیم پر ان کے لیے بیٹھوں گا کہ ان کو صراط مستقیم سے روکوں گا، صراط مستقیم پر نہیں جانے دوں گا۔ اب دیکھیں جو حکم عدولی آدم اور اس کی زوجہ سے بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے وہ اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر تو نے ہمیں پر رحم نہ کیا، ہماری مغفرت نہ کی، ہمیں اس جو ظلم ہم سے سرزد ہوا ہے، اس کے مضر اثرات سے ہمیں نہیں بچایا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ان کی جو یعنی انہوں نے، آدم اور اس کی زوجہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ ابلیس کا دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے وہ گمراہی کا ذمہ دار اللہ رب کریم کو ٹھہرا دیا۔ یہ جو جرم تھا یہ پہلے سے بھی بڑھ کر اور ناقابل معافی جرم ہے کہ وہ خود اس کی ذمہ داری لے ہی نہیں رہا، حالانکہ اس نے ارتکاب اس کا خود کیا ہے۔ جب آدم و حوا اپنے عزم کے فقدان کی وجہ سے وہ ان سے معصیت ہوئی،
تو انہوں نے اس کا ذمہ دار اللہ رب کریم کو یا کسی کو اور کو نہیں ٹھہرایا، انہوں نے خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو یہ جو خود ذمہ داری لی تو ان میں اصلاح کا امکان پیدا ہو گیا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا میری ہدایت، میری آیات تم تک پہنچے گی تو تم اس کا اتباع کرو گے تو تم واپس جنت میں آ جاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک طرح کا موقع ہے کہ ہم جس جنت میں پہلے تھے اس کے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا، قرآن کریم کا، اللہ کی آیات کا اتباع کرنا ہوگا، تو ہم واپس جنتی زندگی میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اگر ہم ایک معصیت تو پہلے ہو چکی ہے اور پھر اس دنیاوی عرصہ میں بھی ہم اللہ کی آیات کا اتباع نہیں کرتے، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ایک بے نیاز سمجھتے ہیں، ضرورتی محسوس نہیں کرتے، اور جو ہماری نگاہ میں مادی زندگی ہے، زمینی زندگی اور اس کے متعلقات وہ مزین ہوتے ہیں، ہم انہی میں الجھے رہتے ہیں، انہی کو اولین ترجیح پر رکھتے ہیں۔ یہ عزیز و اقارب، یہ رشتے، یہ مال، یہ دولت، یہ گھر، یہ گاڑی، بینک بیلنس، اور یہ رہائشیں، اور یہ اس طرح کی ساری جو بزنسز وغیرہ، اگر یہ ہماری زندگی میں اولین ترجیح ہوتے ہیں اور انہی کے پیچھے ہی ہم بھاگتے رہتے ہیں تو پھر یقیناً یہ جو ایک چانس ملا ہے، مہلت ملی ہے، تو اسی ہماری جو مادیت پرستی ہے، دنیاوی زندگیوں کی اولین ترجیح پر اس کی محبت کو رکھنا اور اس کے لیے کاوش کرنا، یہ چیز پھر یقینی طور پر جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ابلیس نے، شیطان نے، وہ ایک صراط مستقیم سے روکنے کا ایک عزم کیا تھا ابن آدم کو، اور اس نے یہ کہ وہ جو نافرمانی خود کی تھی لیکن ذمہ دار اللہ رب کریم کو ٹھہرایا تھا، تو پھر اس نے یہ کہا تھا کہ میں پھر ان کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ان کے آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ہم آور ہوں گا، اور اس کا یعنی صراط مستقیم پر نہیں جانے دوں گا، ہر طرف سے کوشش کروں گا۔ اور اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اے اللہ تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ شکر کرنا کوئی زبان سے کرنے کا کام تو نہیں ہے، زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا شکرن للہ، یا اللہ کا شکر ہے، یہ کہنے کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ یہ ان میں سے تو دیکھے گا کہ اکثریت جو ہوگی وہ اپنی جو توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اہلیت ہیں، قابلیتیں ہیں، جو کچھ ہے اس کو ساری نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف نہیں کریں گے، بلکہ وہ کفر کریں گے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا، چھپا دینا، روک دینا، اپنے لیے اس کو وہ مخصوص کر دینا، یا اپنے اہل خانہ کے لیے، یہ کفر ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو پہلے دن ہی طے ہو گیا تھا کہ راستے دو ہی ہیں، یا شکر کا ہے یا کفر کا راستہ ہے۔ اور یہ جو کفار اور مترفین کافر ہوتے تھے، کیوں ہوتے تھے؟ یہ اس لیے ہوتے تھے کہ وہ اپنا مال، دولت، اپنا جو علم، ہنر، صلاحیت ہے، وہ سارے کا سارا اس کے جو ماحسن ہے، اس کے جو اس کے ذریعے جو کچھ وہ کماتے تھے وہ اپنے لیے مخصوص رکھنا چاہتے تھے۔ وہ دوسروں کو محروم کرتے ہوئے، دوسروں کو محکوم رکھتے ہوئے، دوسروں کو کا ناجائز استحسان کرتے ہوئے وہ ہڑپ کر جانا چاہتے تھے سب کچھ خود اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اسی سے تمام انبیاء اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے، یہی وہ بنیادی تنازع تھا۔ تو اسی چیز کا اظہار اللہ رب کریم نے جہاں ان آیات میں اس کو واضح کیا ہے کہ وہ اسی وقت ہی ابلیس نے کہہ دیا تھا کہ تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر شاکرین نہیں ہوں گے، یعنی اکثر خود غرض ہوں گے، وہ جو ان کی صلاحیتوں کا ماحسن ہوگا وہ اس کو اپنے لیے سمیٹ کر اور قبضے میں رکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اور دوسروں کا استحسان کرتے ہوئے خود غرضی میں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ رب کریم نے جب اس نے وہ اس روش کا اظہار، اس نفسیات کا اظہار کیا، اور اس نے وہ ایک پورا پروگرام دیا کہ میں اس طرح نوع انسانی کو وہ صراط مستقیم سے روکوں گا۔ اب وہی بندہ صراط مستقیم سے رکا ہوا ہے، وہی کافر ہے، وہی جہنمی ہے جو یہ کام کرتا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ رب کریم نے اس کو صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت سے حاصل
حاصل شدہ جو اس صلاحیت کا ماحسن ہے، چاہے وہ دولت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کوئی علم ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، کوئی بھی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، وہ جو کچھ کمائی کرتا ہے، جو کچھ اس کو علم، ہنر، صلاحیت، دولت جو کچھ حاصل ہوتی ہے، قابلیت حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہی کفر ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، اور جو تیرا اتباع کریں گے میں ان کو سب کو جہنم کو ان سے بھر دوں گا، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب کو جو کہ یہ تیرا اتباع کریں گے۔ اب اس کا، ابلیس کا، شیطان کا اتباع کیا ہے؟ کفر کرنا، یعنی جو شکر کی ضد ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور پھر اسی بات کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 40 میں بھی اللہ رب کریم نے بیان کیا، اِنَّ عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا مگر تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے مخلص بندے ہوتے ہیں، یہی شاکر ہوتے ہیں، یہی شاکرین ہوتے ہیں، جو للہ الدین الخالص، خالص دین کو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کہ ان کا الہکم واحد ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو شریک نہیں کرتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہی لوگ شاکر ہوتے ہیں، وہی لوگ مخلص ہوتے ہیں، اور وہی لوگ مومن ہوتے ہیں۔ اور اس کو اللہ رب کریم نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں بھی اسی شکر کو واضح کیا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہاری ماں کے بطن سے پیدا کیا ہے، اور اس وقت تم پیدائش کے وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر اس نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، اور سوجھ بوجھ اور سمجھ دی، اور دل دیے کہ جن کے ساتھ تم سوچ سکتے ہو، کانوں کے ساتھ سن سکتے ہو، آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ یہ طبی جو آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ بھی اپنی جگہ اس سے مفہوم ہے، لیکن وہ جو بصیرت کی بات ہے، وہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے، اللہ رب کریم نے رکھی ہے، جو بصارت سے اوپر کا درجہ ہے۔ اور ان کانوں سے سننا اور جو کوش نصیحت ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، کہ جو بات کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے بات سنی انسنی کر دینا۔ تو یہ صلاحیتیں سننے، سمجھنے، دیکھنے، باندھنے کی، پرکھنے کی، عقل و شعور کی، یہ تمام صلاحیتیں اللہ رب کریم نے کیوں دی ہیں انسان کو؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکو نوع انسانی کی منفعت کے لیے۔ اس لیے نہیں دی کہ تم زبان سے کہتے رہو کہ شکر ہے، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکرن للہ۔ تو یہ شکر زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے، اور ہر انسان بڑی آسانی سے وہ اپنی زندگی کو، اپنے ترجیحات کو دیکھ کر یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، یا کسی دیگر انسان کے متعلق وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ شاکر ہے یا کافر ہے، یہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، یا یہ جو کاذب ہے، یا یعنی کہ اس نے اللہ کے ساتھ اور انداد اللہ اور شرکا بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو اس بنیاد کے اوپر جو انسان اپنا بھی محاسبہ اور تجزیہ کر سکتا ہے، اور دوسروں کا بھی۔ پھر اس کو اللہ رب کریم نے سورۃ المومنین کی 78 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اسی نے تمہارے لیے تمہاری سماعت، بصارت، عقل، فکر، شعور، دانش اور سمجھ پیدا کی ہے، لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی یہ جو صلاحیتیں اللہ رب کریم نے تم کو دی ہیں، ان کے ذریعے تم نوع انسانی کی منفعت کا جو ایک کردار ہے بہت کم ادا کرتے ہو، بلکہ ان کو اپنی خود غرضی کے لیے، اپنے شوہائے نفس کے لیے، اپنے ایک حوث کے لیے، اور شہوات اور ہوائے نفس کے لیے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہو۔ یہ ان انسانوں کی بات ہے، جو ان انسانوں کا تذکرہ ہے جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر اس کو اللہ رب کریم نے سورۃ الدہر کی آیات 2 اور 3 میں بیان کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، من الجن نطفے سے، اور پھر اس کو سماعت و بصارت والا کر دیا، پھر اس کو ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی، راستہ سمجھا دیا، اس کی ہدایت کر دی،
راستہ دکھا دیا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، اس کی صوابدید پر ہے کہ وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ جہاں پر آپ پھر دیکھیں کہ تیسرا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، یا آدمی ان صلاحیتوں کو اپنی خود غرضی، ہوائے نفس اور شہوات کے لیے لگا رہا ہوتا ہے، یا پھر نوع انسانی کی منفعت کے لیے، جو علم، فضیلت، دولت، جو کچھ انسان کو رب کریم نے دیا ہو، تو انسان اس کو کس کے لیے لگا رہا ہے، اسی سے پتہ چلے گا کہ وہ انسان شکر کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے۔ جو اپنی خود غرضی اور اپنے اہل خانہ کے لیے ہی سب کچھ مختص کر دیتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اگر وہ اس میں سے تھوڑا بہت ایسے بڑی کنجوسی کے ساتھ معمولی سی مقدار دیتا ہے، جس طرح 2.5% ہے، وہ معمولی سی مقدار دے دیتا ہے، بقایا سب پر وہ ناگ بنا بیٹھا رہتا ہے اور زیادہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے، تو یہ جو ہے یہ تو تھوڑی سی مقدار برائے نام یہ تو ریاکاری کے طور پر ہے۔ اللہ رب کریم نے یہ 2.5% زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا ہے کہ ایک بندہ 1 کروڑوں اربوں پتی ہو، اس سے بھی زیادہ اس کے پاس ہو، اور وہ 2.5% دے کر بقایا سب پر وہ اس کی عیاشیاں کر رہا ہو، اسراف کر رہا ہو، تبذیر کر رہا ہو۔ اور جو اللہ رب کریم کے پیدا کردہ یہ وسائل رزق ہیں، یہ کائنات کی جتنی دولت ہے، یہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے خزانے پیدا کیے ہیں زمین میں، ان کو ضائع کر رہا ہو اپنی ہوائے نفس کے تکمیل کے لیے، اس کی تسکین کے لیے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں یہ جو 2.5% دے رہا ہوں تو شکر کر رہا ہوں، نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ شکر یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا انسان اس سے وہ استعمال کرے، اور اس سے زیادہ جو کچھ بھی، اور ضرورت بھی اس طرح پوری کرے کہ نہ تو بخل کرے اور نہ ہی اسراف و تبذیر کرے، نہ تو ضائع کرے نہ ہی اڑائے، اور پھر اس کے بعد اعتدال سے اپنی ضرورت سادگی سے پوری کر کے بقایا سب کچھ اللہ کی نصرت کے لیے، نوع انسانی کی منفعت کے لیے وہ خرچ کر دے، پیش کر دے اس نظام کے سامنے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نظام ہے، اس کے سامنے حاضر کر دے، تو یہ ہوگا وہ شکر جس کا رب کریم نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ وہ زبانی شکر ادا کرنے والی بات نہیں ہے کہ زبان سے کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو سماعت اور بصارت اور یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ اس سے ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم نے شکر کرنا ہے یا کفر کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کے بعد سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 سے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو ایک اس شخص کے متعلق بتایا ہے جس کان الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک یرتد علیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ کان ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو جو تخت کو لے کر اتنی دیر میں اس کو پہنچا دیتا ہوں کہ پلک جھپکنے کی دیر میں۔ تو جب وہ پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزماتا ہے، ابتلا میں سے گزارتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ تو جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کے راستے پر چلتا ہے تو رب تو غنی کریم ہے، وہ تو سب سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر یہ جو شکر ہے اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جو اللہ رب کریم نے جس کو علم کتاب دیا تھا، وہ اپنی اس صلاحیت کو بھرپور انداز سے استعمال کر رہا تھا۔ وہ جو اور اس کو صلاحیتیں اللہ رب کریم نے دی ہیں، اس کو اور بھرپور انداز سے استعمال کرنا، یہ شکر ہے، زبان سے شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو سورۃ ابراہیم کی آیات 6 سے لے کر 8 میں اللہ رب کریم نے یہ بنی اسرائیل سے متعلق جو ایک حقیقت بیان کی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید۔ ان 3 آیات میں 3 مرتبہ شکر کا ذکر ہے، اور اس سے آپ شکر کے صحیح مفہوم کو اور بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ رب کریم نے فرمایا جب ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ظلمات سے نور میں لے آ، اور ان کو اللہ کے اس عہد کا، اس دور کا، اس وقت کا ان کے سامنے تذکرہ کر کہ جب اللہ کی آیات کے مطابق نظام معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو اس وقت فرعون کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور فرعون نے ان کو اپنا عبد بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کو وہ خود الہ بنا بیٹھا ہے، خود رب بنا بیٹھا ہے، جس جبر میں ان کو رکھا ہوا ہے فرعون نے، تو ان کو اللہ رب کریم ان اللہ کی آیات کے ذریعے ارسلنا موسیٰ بآیات یعنی وہ ان آیات کی جو جب اتباع کریں گے تو ان کی جو نفس ہے اس کا تزکیہ ہوتا جائے گا، اور وہ اس قابل ہوتے جائیں گے کہ وہ فرعون کی اس غلامی سے اور اس کا عبد بننے سے وہ اللہ رب کریم ان کو چھٹکارا دے گا، یعنی وہ اپنی اہمیت ثابت کر دیں گے۔ تو جب ان کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی آیات بیان کی اور ان کا تزکیہ نفس کیا، اس کے مطابق ان کو تعلیم کتاب و حکمت دی، اور انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اتباع کرتے ہوئے اس قابل ہو گئے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی، تو اللہ رب کریم نے ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آیا۔ اور اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یعنی جو بھی ظلمات میں ہوں ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کریں، اور ان صلاحیتوں کو نوع انسانی کی سب معاشرے کے افراد کی منفعت کے لیے ان کو بروئے کار لائیں زیادہ سے زیادہ۔ تو جو بھی مستقل مزاجی سے چٹان کی طرح کھڑے ہو کر وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ لمرضات اللہ وہ اپنی صلاحیتیں وقف کر دے گا، تو اللہ رب کریم ان کو ظلمات سے نور میں لے آئے گا۔ اور جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی ہے، کہ اس نے تمہیں آل فرعون کے بدترین عذاب سے نجات دی ہے، کہ وہ تمہارے ابناء کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری نساء کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں دونوں مفہوم ہے کہ یعنی جو بنی اسرائیل میں سے جو حریت پسند اور جو انا والے اور خوددار اور غیرت مند نوجوان ہوتے تھے، جو جھکنا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک آزادانہ زندگی کے اپنی عزت اور تکریم کے ساتھ زندگی جینا چاہتے تھے، جن میں ایک شعور تھا، عقل و فکر تھا، خود آگاہ تھے، تو فرعون ایسے لوگوں کو پسماندہ رکھتا تھا، ان کو بے اثر رکھتا تھا، یہ مفہوم بھی ہے۔ اور جو غلامانہ ذہنیت کے تھے، جو ایک خوش آمدی قسم کے لوگ تھے، بزدل تھے، اور ان میں جوہر مردانگی نہیں تھا، ایسے لوگوں کو فرعون اپنے سسٹم میں ان کو آگے لاتا تھا اور ان کو پروموٹ کرتا تھا، تاکہ وہ اس کے سارے فرعونی نظام کی تقویت کے لیے اس کے اعلیٰ کار بنے رہیں۔ تو یہ جو صورتحال تھی، تو اللہ رب کریم نے اس سے متعلق فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بڑے ابتلا کا وقت تھا، اور جب اللہ رب کریم نے یہ اعلان کر دیا، یہ اس کا اذن ہے کہ جو بھی شکر کرے گا لازیدنکم، تو اس کو ہم اس کی صلاحیتوں کو اور بڑھائیں گے، ان کے ثمرات کو اور بڑھائیں گے، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا جو عذاب ہے وہ شدید ہے۔ تو آج یہ جو پوری ساری مسلمان قوم ہے وہ اسی کفر کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ ہر بندہ، ہر شخص خود غرضی کی آگ میں جل رہا ہے، وہ اپنے زیادہ زیادہ مال دولت سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے اس کو زیادہ زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، اپنی خود غرضی کے لیے۔ یہ وہ کفر ہے، عملی کفر ہے، یہ زبان سے کفر نہیں کر رہے، منافقوں کی طرح زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن عملاً
یہ انہوں نے وہ شکر کا وہ نظام اس کو ڈھانچہ تشکیل ہی نہیں دیا جس کے تحت شکر کیا جا سکتا ہے۔ شکر اطیع اللہ و اطیع الرسول کے نظام کی بنیاد رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ شکر سبیل اللہ پر گامزن ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ شکر مخلص بن کر کیا جا سکتا ہے۔ شکر اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب آدمی شح نفس سے نکل جاتا ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب ایثار کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس چیز کے لیے تو کوئی اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ شکر اس وقت شکر کی راستے پر شکر کی پہلے قدم کا آغاز ہی تب ہوتا ہے جب آدمی اپنی جان مال اللہ رب کریم کو جنت کے عوض بیچ دیتا ہے۔ آج یہ جتنے بھی اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو کیا ان میں سے کوئی ایسا گروہ ہے، کوئی ایسی جماعت ہے جو شکر کرنے والی ہو؟ اسی کفر کی وجہ سے ان کو جو اللہ رب کریم کا جو اذن ہے، جو قانون ہے، اس نے اعلان کر رکھا ہے، تو وہ اپنے اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ رب کریم کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس کا یہ اعلان ہے کہ جو کفر کرے گا اس کے لیے ان عذاب شدید، تو یہ مسلمان قوم اور کتنے شدید عذاب میں جانا چاہتی ہے، اور کون سا ایسا شدید عذاب ہے جس سے یہ بچے ہوئے ہیں؟ طرح طرح کے عذابوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، لیکن یہ اپنے وہ کفر کی روش سے باز ہی نہیں آنا چاہتے۔ تو اللہ رب کریم نے تو فرما دیا ہے کہ اس میں نایات نے کل صبر شکور، جو بھی صبر کرے گا، شکر کرے گا، اس پر جمع رہے گا تو اس کو اللہ رب کریم ظلمات سے نور میں لے جائے گا۔ اور پھر جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہی بات جہاں پر کی گئی ہے جو اللہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ اگر تم پیچھے کی طرف چلے جاتے ہو، اپنے سابقہ روش پر چلے جاتے ہو نبی کریم علیہ السلام کی موت کے بعد، تو تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب کریم نے وہی بات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے اپنی قوم سے کہ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو، یعنی شکر نہیں کرتے ہو اور کفر کرتے ہو، تو زمین میں جو جتنے بھی لوگ ہیں سب کفر کریں، تو اللہ رب کریم تو سب سے غنی حمید، وہ تو بے نیاز ہے، سمد ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 51-52 ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب اللہ رب کریم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، تو پیچھے وہ سامری کے بچڑے کو انہوں نے الہ بنا لیا تھا اور وہ ظلم کیا تھا اپنی جانوں کے اوپر، اور اللہ رب کریم نے ان کو عفو درگزر سے معاملہ کیا، ان کے ساتھ ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر کرو، یعنی وہ جو تمہاری صلاحیتوں کی ابھی اس طرح نشو و نما نہیں ہوئی تھی، تم جو سامری کے دھوکے میں فریب میں آ گئے تھے، جس طرح ابلیس کے فریب میں آ جاتا ہے، تو سامری بھی ابلیس تھا، شیطان تھا، اس کے دھوکے میں آ گئے تھے بنی اسرائیل، اس نے جو فریب دیا تھا۔ تو یہی چیز موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے انہوں نے بنی اسرائیل سے کہی کہ تم اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرو، وحی کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، سمجھو، غور و فکر کرو، اپنی بھرپور صلاحیتیں اللہ کی نصرت کے لیے، اتباع وحی کے لیے ان کو پیش کر دو، حاضر کر دو، تاکہ اسی مقصد کے لیے اللہ رب کریم تمہیں معاف کیا ہے اس جو جرم اور جو ظلم کا تم ارتکاب کر چکے ہو، تاکہ آئندہ تم ایسے کسی ظلم کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا سکو، تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے، وَإِذْ كُنْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جہاں ایک دوسری دفعہ اللہ رب کریم ان کو موقع دے رہا ہے، جب انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ رب کریم کو آشکارا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو ان پر ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا تھا، بجلی کی چمک اور گرج نے، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر اللہ رب کریم نے ان کو دوبارہ سر نو ایک موقع دیا اس موت کے بعد، تاکہ تم شکر کر سکو۔ تو یہ بھی جو شکر یقیناً چاہے یہ موقع تھا یا اس سے پہلے کا، وہ جو بچڑے کی پرستش کے بعد ان کو جو موقع دیا گیا، یہاں پر ان کی جو غلطی اور نادانی تھی اس کے بعد جو موقع دیا تھا، تو وہ یہ موقع نہیں تھا کہ وہ زبان سے کہتے رہیں کہ شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، جو ان کو اللہ رب کریم نے ان میں سماعت، بصارت اور عقل اور سمجھ دی ہے، تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے حقائق کو سمجھیں اور اپنے
جو صلاحیتوں کو ساری نوع انسانی کی منفعت کے لیے استعمال کریں تاکہ اور معاشرے میں اعتدال ہو، امن ہو. یہ مقصد ہے شکر کی عملی شکل یہ ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 152 ہے. یہ جو سرزمین عرب میں جو نبی کریم علیہ السلام کے مخاطبین تھے اس دور کے لوگ، ان سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم کما تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. جس طرح کما ارسلنا فیکم کہ جس طرح تمہارے درمیان اللہ رب کریم نے ان کو مخاطب کیا ہے کہ جس طرح تمہارے درمیان رسول کو ہم نے مبعوث کیا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا میں تم میں سے جو اللہ کی آیات یتلو علیکم جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ تعلیم تمہیں دیتا ہے. اور اس کے بعد اس سب مرحلے کا مقصد کیا ہے، حاصل کیا ہے کہ تم اللہ کی آیات کو، اللہ کے اوامر و نواہی کو، قرآن کریم کو ہمیشہ مد نظر رکھو، ہر معاملے میں اس کا وحی کا اتباع کرو. اور تم فاذکرونی اذکرکم یعنی تم میرے اس وحی کو، اس کے احکامات کو مد نظر رکھو، میں تمہاری حالت کو اس کی اصلاح کروں گا، اس پر میری نگاہ ہوگی اور اس کے جو اصلاح کو یقینی بناؤں گا. یہ ذکر کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ زبان سے جو کہتے ہیں کہ یاد نہ رب کریم کی اسماء الحسنی. ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان احکام کو ہمیشہ مد نظر رکھنا جو اس معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک نے بذریعہ وحی نو انسانی کو دیے ہیں، یعنی چاہے تجارت کا معاملہ ہو، عدل و قسط کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا ہو، کردار سازی کا ہو، حکومتی معاملات ہو، مشاورت کا اصول ہو، اطاعت سے متعلق ہو، جنگ سے متعلق ہو. کوئی بھی شعبہ زندگی ہے تو اس شعبے سے، اس معاملے سے متعلق مال و دولت کمانے کا معاملہ ہو، خرچ کرنے کا معاملہ ہو، انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر معاملہ، اس کو سر انجام دینے سے پہلے، بجا لانے سے پہلے اس سے متعلق اللہ رب کریم کی جو رہنمائی ہے، جو وحی ہے، اس کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ کا ذکر. یہ زبان سے ذکر کی بات نہیں ہے کہ تسبیحوں کے ذریعے گن کر یہ مختلف آیات اور اللہ رب کریم کے نام اور مختلف اوراد اور وظیفے اور یہ چیز کرنے سے اللہ کا ذکر ہے، یا قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے ہیں یا نہ. ذکر یہ ہے کہ آپ جو بھی زندگی کی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، جو بھی کام سر انجام دے رہے ہیں، جو بھی صورتحال درپیش ہے، اس سے متعلق اللہ رب کریم کا جو حکم ہے وہ آپ کے پیش نظر ہو اور اسی کے مطابق آپ وہ عمل سر انجام دیں، تو یہ اللہ کا ذکر ہے. جب انسان اس طرح اللہ رب کریم کے ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب کریم پھر ان کے معاملات کو سنوارتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو بھرپور ثمرات دیتا ہے. یہ اللہ رب کریم کی طرف سے بندوں کا ذکر ہے. اور اللہ رب کریم ان مومنین کا ذکر ایسے نہیں مواضع نہ کرتا کہ وہ فرشتوں کہے کہ یہ میرے مومن ہے، یہ میرے مومن ہے، یہ میرے مومن ہے. یہ اس طرح ذکر نہیں ہے. یہ ذکر یہ کہ وہ جو مکافات عمل، قانون مکافات عمل جو ہے پوری کائنات میں کار فرمائے کہ انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ان کو نتائج یہ اللہ رب کریم نے اپنے قوانین کے اندر رکھ دیے ہیں. یہی اللہ کی مشیت ہے، یہی اللہ رب کریم کا اذن ہے، یہی اس کے کلمات ہیں، اور یہی اللہ رب کریم جو ذکر کرتا ہے وہ یہی ذکر ہے. وہ زبان سے معاذ اللہ وہ ان چیزوں سے ماورا اور منزہ ہے کہ وہ اس طرح کوئی ذکر کرے بندوں کا کہ یہ میرے مومن ہے، یہ میرے مومن ہے. نہیں، جس طرح لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نام لیتے رہتے ہیں، تو اللہ رب کریم ایسا نہیں کہ مومنین کے نام لیتا رہے اور وہ ان کا ذکر ہوگا. نہیں، تو ذکر کی اور شکر کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. اور وشکرونی فذکرونی اذکرکم وشکرونی، اور تم وہ شکر کرو، میرے لیے شکر کرو، یعنی کہ میرا شکر کرو، میرے لیے شکر کرو، ولا تکفرون، کفر نہ کرو. اب یہ یقیناً وہ زبان سے جب وذکرونی آ گیا، فذکرونی مد نظر رکھو میرے احکام کو اس شعبے سے متعلق، اور اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دو، صرف کر دو، اپنی جتنی اہلیت، صلاحیت، ہنر ہے اس کو اس اللہ کی نصرت کے لیے، نو انسانی کی فلاح کے لیے، تو یہ شکر ہوگا، عملی شکر. اور تم کفر مت اختیار کرو. اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب کریم نے
قرآن کریم سے متعلق فرمائے کہ اس کی جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفرۃ فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون کہ قرآن کریم کے نزول کا جو رب کریم نے اس کو نازل کیا ہے یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں واضح دلائل ہیں، براہین ہیں، احکامات ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق و باطل کو واضح کرنے والا، پرکھنے کے لیے کسوٹی ہے۔ جو کچھ قرآن کریم میں وہ حق ہے، جو قرآن کریم سے باہر ہے وہ باطل ہے۔ تو اس سارے، اور پھر آگے روزوں کا تذکرہ ہے، اور وہ اس سارے کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم کا اور صیام کا اور دیگر جو مناسک اور شعائر ہیں، سب کچھ کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی کبریائی کا چلتا پھرتا پیکر بن جاؤ۔ اب تکبر اللہ زبان سے اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، بلکہ تکبر اللہ کی کبریائی کا چلتا پھرتا پیکر بن جاؤ کہ اللہ رب کریم کی نصرت تمہارے شامل حال ہو، تمہیں وقار حاصل ہو، تمہیں عزت حاصل ہو، تمکن دین ہو، استخلاف الارض ہو، تمہیں خوف نہ ہو، تمہیں حزن نہ ہو، تم امن میں ہو، سلامتی میں ہو، سراپا خیر و برکت ہو۔ یہ ہے اللہ رب کریم کی کبریائی۔ اور جبکہ اگر جو مسلمانوں کی اس وقت حالت ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، وہ زمین پر اللہ کا بوجھ ہیں، عباد الطاغوت ہیں، ذلت میں ہیں، تفرقہ میں ہیں، انحطاط میں ہیں، زوال میں ہیں، پستیوں میں ہیں، تو وہ اللہ کی کبریائی کا مظہر تو نہیں ہے۔ ان پر تو لعنتیں برس رہی ہیں، وہ تو اور تفرقوں میں اور اختلافات میں اور بغض بینہم کی ذلت میں اور عباد الطاغوت ہیں۔ وہ تو طاغوت کے ان کو کچل کر اس نے رکھا ہوا ہے، ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں، بدحالی ہے۔ تو یہ اللہ کی کبریائی کا پیکر نہیں ہے، کیونکہ یہ منافق ہیں، مشرک ہیں۔ تو اس کے بعد جو اللہ رب کریم نے وہ اللہ کی کبریائی کے بعد تکبر اللہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو جو ہدایت پر ہوتے ہیں وہ اللہ رب کریم کی کبریائی کا چلتا پھرتا پیکر ہوتے ہیں۔ اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہاں پر وہ مقصود آ گیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ قرآن کریم اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، یہ اس مقصد کے لیے شعائر ہیں اور عبادات ہیں اور پورا جو سٹرکچر ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا، کہ تاکہ تمہاری صلاحیتیں بھرپور انداز سے ان کی اور زیادہ نشو و نما ہو، ان میں اور زیادہ ہو جو اللہ رب کریم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور تم اور زیادہ بھرپور اور آسان انداز سے اس کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے اس کو پیش کر دو، استعمال میں لے آؤ۔ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 سے فَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اس وقت کو سامنے رکھو، ذہن میں رکھو کہ جب تم تھوڑے تھے زمین میں اور ابھی کمزوری کی حالت میں تھے، اور تمہیں یہ خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچکنے جائیں گے، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، اور اس نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور طیبات میں سے تم کو رزق دیا۔ مقصد سب کا کیا تھا؟ سارے مراحل طے کرانے کا اور نصرت و تائید کا، کہ تم شکر کر سکو۔ اور یقیناً یہ شکر زبانی شکر والا شکر نہیں ہے، تاکہ تم ان مراحل سے گزرتے ہوئے، ان کوٹھالیوں میں سے گزرتے ہوئے تمہاری صلاحیتیں اور زیادہ برابر ہوں، اور زیادہ ثمرات ہوں ان پر، اور زیادہ وہ بہتر اور پختگی کے ساتھ تم اللہ کی نصرت کے لیے ان کو خرچ کر سکو۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اس نے تمہیں، اللہ رب کریم نے بدر میں، میدان بدر میں تمہاری نصرت کی، حالانکہ تم وہاں پر کمزور تھے، ایک خستہ حالت میں تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اللہ کی حدود کی جو پاسداری کرتے رہو، اللہ رب کریم کے اوامر و نواہی پر کاربند رہو، تاکہ تم شاکر بنو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شکر کے راستے پر چلتے رہو، یعنی تمہاری وہ صلاحیتیں اور بڑھتی جائیں، تم اور زیادہ ان کو خرچ کرتے جاؤ، اللہ رب کریم نے اور موقع دیا ہے تو ان میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ رب کریم تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج واقع ہو، لیکن وہ تو
तुम्हारी तहारत चाहता है ताकि वो तुम पर नेमतें अपनी मुकम्मल करे ताकि तुम शुक्र कर सको। तो ये शुक्र वो एक तर्ज ज़िंदगी है जिसको अपनाना है। और सूरत मायदा में भी इसी चीज़ का रब करीम ने फरमाया कि ये मुख्तलिफ समाजी अहकामात के बाद और इबादत और इस तरह के मामलात के बाद रब करीम ने फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। तो ये रब करीम इसी तरह अपनी आयात अहकामात और हदायत का सामान तुम तक पहुँचाता है, बयान करता है ताकि तुम शुक्र कर सको। अब ये तो नहीं है कि अल्लाह रब करीम की आयात और अहकामात आएँ और आदमी बजाय उस पर अमल करने के कहे शुक्रन लिल्लाह, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो आयात और कुरान करीम का नाज़िल करना और मरहला व मरहला रब करीम का मोमिनीन को तक़वियत देना, महफूज रखना, उनकी हिफाजत करना, उनकी नुसरत व तायीद करना, सब का मतलब ये था कि मोमिनीन शुक्र के रास्ते पर और आगे बढ़ते जाएँ। ये आयात का हर चीज़ का मकसद ये था ताकि उनकी सलाहियतों में और इजाफ़ा होता जाए, वो सलाहियतें और भरपूर अंदाज से अल्लाह की नुसरत के लिए उनको बरूए कार लाएँ और उनकी सलाहियतें और उनकी जो अहलियत है, काबिलियत है और उसके समरात हैं और बढ़ते जाएँ। इसके बाद सूरत अन्निसा की आयत 145 और से लेकर 147 तक है। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इन्नल लज़ीना ताबू व अस्लहू व तअस्समू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मुमिनीना व सौफा युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। इन 2-3 आयात में आपको मुनाफ़िक़त भी समझ आ सकती है अगर आप समझना चाहें, ईमान भी समझ आ सकता है, शुक्र भी समझ आ सकती है और सब कुछ समझ आ सकता है इन्हीं 2 आयात के ज़रिए। अगर आप समझना चाहें कि ये जो मुनाफिकीन थे उस दौर के या आज के हैं या क़यामत तक रहेंगे, तो ये तो आग के एक पस्तरीन दर्जे में होते हैं, जहन्नम के निचले दर्जे में होते हैं। इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फल मिनन नार, और इनका कोई मददगार भी नहीं होगा। हालांकि ये मुनाफिकीन वो बज़ाहिर दीन के अहकामात पर भी अमल कर रहे होते हैं, हलाल हराम की पाबंदी करते हैं, इबादत, मनासिक और दीगर शआयर पर भी कारबंद होते हैं और हलाल हराम की पाबंदी करते हुए और इस तरह गुनाहों के मुर्तकिब भी जो आम मुआशरती गुनाह हैं, ये फहाशी और शराब और इसके मुताबिक भी तज़किरा नहीं है कुरान करीम में कि वो इनमें मुलव्वस थे। तो लेकिन इस सब के कुछ के बावजूद जो उनका जुर्म था वो इतना बड़ा जुर्म था कि जिसकी वजह से वो जहन्नम के निचले दर्जे में थे। वो जुर्म उनका क्या था कि वो जो ये तो मुनाफिकीन की रवश थी, फिर इस रवश को छोड़कर जो लोग तौबा करेंगे, जिस तरह आज जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो उनकी भी भारी अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह इस्तिस्ना उसमें हो सकता है, लेकिन भारी अक्सरियत उसी तरह मुशरिकीन और मुनाफिकीन में बटी हुई है कि अगर वो तौबा करते हैं तो मुनाफ़िक़त को तो वो पता चल गया कि क्या क्या उसके उनके रवैये थे, इंग्रेडिएंट्स से क्या कुछ उनका कंटेंट था। तो अगर वो मुनाफ़िक़त को छोड़ेंगे, तौबा करेंगे तो उनमें क्या चीज़ आएगी। यानी अब ये चीज़ जो बयान की जा रही है ये मुनाफ़िक़ों में नहीं थी, मुनाफ़िक़ों में इसके बरअक्स रवैये थे। तो इनको पहचान लेंगे तो फिर मुनाफ़िक़त सारा पता चल जाएगा। हाँ, जो तौबा करेगा और अपनी इस्लाह करेगा, वातसमू बिल्लाह, अल्लाह को थाम लेगा। तो इसका तज़किरा पहले इन्हीं नशस्तों में हो चुका है कि अल्लाह को जो थामना है वो उसको अल्लाह रब करीम ने ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 101 और 103 है। अल्लाह वहदहू ला शरीक, इस तरह कोई तभी वजूद तो है नहीं, उसका मादी पेकर तो नहीं है, वो तो लैसा कमिस्लिही शैउन है। उसको थामने से मफ़हूम ये है कि वो वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को थामना। तो वो अल्लाह की रस्सी जो होती है वो अतीउल्लाह वो अतीउर रसूल का वो निज़ाम होता है। तो उसको समझना ज़रूरी है कि वो निज़ाम तो अभी दुनिया में है नहीं, किसी ने तो अल्लाह की रस्सी, जब उसका वजूद ही नहीं है तो वो उसको कोई थामेगा क्या। तो वो उसी रस्सी को थामना था। मुआशरे ने, सारे मोमिनीन ने रस्सी की तरह आपस में बट कर जुड़ जाना था। जिस तरह रस्सी के रेशे आपस में जुड़े होते हैं, बटे होते हैं, तब वो बेहब्लिल्लाह वो हबल बनती है कि तमाम जो रेशे हैं, दागे हैं, उनकी तमाम जो तवानाई और क़ुव्वत इकट्ठी हो जाती है। तो मोमिनीन इस तरह जुड़ते हैं जब वो वही का इत्तबा करते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के निज़ाम के साथ। तो इसको रब करीम ने फरमाया कि जो इस अंदाज से वो जुड़ते हैं मोमिनीन, तो मुनाफिकीन तो इस तरह नहीं जुड़ते, क्योंकि मुनाफिकीन तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल
کہ اللہ کی کتاب کے مطابق وہ فیصلے کرانے کو یا اس نظام کو اپنانے کی بجائے وہ تو ظاہراً اس کو دکھاوے کے طور پر اپنا رہے ہوتے تھے، حقیقت میں تو وہ اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے فیصلہ کرانے نہیں چاہتے تھے قرآن کی بنیاد کے اوپر، وہ تو طاغوت کو حکم مانتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑتے ہی نہیں تھے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے، اصلاح کیا ہے؟ واعتصموا باللہ، اللہ کو تھام لیں گے، یعنی اللہ کی رسی کو بحبل اللہ کو تھام لیں گے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے کر لیں گے۔ اب منافقین نہ تو اللہ کی رسی کو تھام رہے ہوتے ہیں، یعنی وحی کے مطابق اپنے معاملات نہیں چلا رہے ہوتے، اور نہ ہی ان کا دین اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ دین صرف اس کا اللہ کے لیے خالص ہے جو قرآن کریم کا اتباع کرتا ہے، قرآن کریم کے علاوہ کسی کا اتباع نہیں کرتا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جو یہ توبہ کر کے اصلاح کر کے یہ دو کام کر دیں گے، اللہ کی رسی کو تھام لیں گے، وہ یعنی اقامت دین، اتباع وحی کے نظام کا حصہ بن جائیں گے، اس کو تقویت دیں گے، جان مال اس کے سامنے حاضر کر دیں گے، تو وہ لوگ ہوں گے جو جن کا دین خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، آپ جو اس طرح ایمان لے آئیں گے، مومن ہو جائیں گے، ان کو اللہ رب کریم اجر عظیم دے گا۔ اور پھر وہ اصول بیان کیا گیا، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں کر دے گا اگر تم شکر کرتے ہو۔ یہ جو منافقین تھے ان کے لیے تو عذاب واضح ہو گیا ہے کہ آخرت میں بھی بدترین عذاب میں ہوں گے، جہنم کے نچلے درجے میں، دنیا میں بھی یہ عذاب میں مبتلا تھے۔ تو نتیجتاً وہ وجہ کیا تھی کہ شکر نہیں کر رہے تھے، زبان سے نہیں عمل سے شکر نہیں کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لانے والے ہوگے۔ اور اللہ رب کریم خود شاکر ہے اور انعام والا ہے، اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے لوگوں کی جو اعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم پھر ان کا جو بدلہ دیتا ہے وہ اللہ رب کریم کی جو شکر کا اظہار ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آیات آگے آ رہی ہیں، سورۃ النحل کی آیات 120 121 سے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ تو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ابراہیم امت قانتا تھے، ایک پوری امت تھے، اپنی ذات میں ایک فرد تھے لیکن پوری امت تھے، جھکے ہوئے تھے اللہ کے احکام کے آگے، یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر، وہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں بٹی ہوئی تھی اور مشرکین میں سے نہیں تھا۔ وہ ہمارا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شاکراً لانعمہ، جو اللہ نے اس کو نعمت دی تھی اس کا شکر کرنے والا تھا۔ تو اپنے پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کے خلاف وہ اللہ کے دین کو، الہکم الہ واحد کو لے کر کھڑا ہو گیا اور بتوں کو پاش کیا، اور ہر طرح کے خوف اور اس سے بے نیاز ہو کر یا لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، وہ جو ڈٹ جانے والا ہوتا ہے وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ جو وحی اللہ رب کریم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دی، اس وحی کا اس طرح انہوں نے اظہار کیا، اس طرح اس وحی کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس طرح اس وحی کے اوپر ڈٹے اور جمے رہے، اور یہ شکر تھا کہ اس کی چاہے کوئی بھی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ پھر اللہ رب کریم نے اس کو چن لیا، اس کو ہدایت کے راستے پر رکھا اور صراط مستقیم پر تھا۔ تو یہ جو شکر ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مسلمان شکر کر رہے ہوتے تو یہ ان کو بھی اللہ رب کریم ہدایت دیتا اور ان کو بھی صراط مستقیم پر رکھتا، لیکن یہ شکر نہیں، یہ کفر کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 سے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 سے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں منتخب کر دیا ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، تو جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، وہی جو تمہیں دی جا رہی ہے، تو اس کو حاصل کرنے، اس کو پکڑنے، بڑی قوت کے ساتھ اس کا اتباع کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اب جس طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے جو شکر کیا ہے، آپ اس کو خود دیکھ لیں کہ وہ زبان سے تو وحی ملنے کے بعد
شکران للہ، اللہ کا شکر ہے، شکران للہ کہ مجھے وہی مل گئی، اس کے نہیں، وہ شکر وہ پوری جد و جہد تھی جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی وہی ملنے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک وہ جو جد و جہد جاری تھی، وہ ہے شکر۔ اگر آپ اس سے بھی شکر کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ کبھی بھی شکر کو سمجھ ہی نہیں سکتے، پھر آپ حالت کفر میں ہی مر جائیں گے۔ اس کے بعد سورت الزمر کی آیت نمبر 66 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ ہم نے تمہاری طرف بھی یہی وحی کی ہے اور تم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے سب کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ تو اللہ کے عبد بنو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو شکر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کس طرح شکر کر رہے تھے۔ کیا وہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے؟ نہیں، وہ اپنی ہر چیز، جان مال جو ان کو وحی ملی تھی، جو علم رب کریم کی طرف سے ملا تھا، اپنی توانائیاں، ہر چیز وہ اللہ کی نصرت کے لیے، نو انسانی کی منفعت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ ہر گھڑی اس کو صرف کر رہے تھے، ہر گھڑی اس کو بروئے کار لا رہے تھے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو، مال دولت توانائیاں، علم، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، یہ ہے شکر۔ اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہی شکر ہی کر رہے تھے، اور اسی شکر کے کرنے کا اللہ رب کریم نے مومنین کو حکم دیا تھا۔ وہ جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے ہم نے جو آغاز کیا ہے، تو اللہ رب کریم نے یہی فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وما محمد الا رسول، ایک رسول ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد یا تو تم پیچھے اپنے اسی کفر کی حالت میں چلے جاؤ گے جو تمہاری پہلے والی روش تھی، وہ شرک اور کفر اور اس طرح انداد اللہ بنائے ہوئے ہیں، شرکا بنائے ہوئے ہیں، یا تو اس روش پر جو جائے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، یا دوسرا راستہ ہے شکر کا۔ اللہ شکر کرنے والوں کو احسن جزا دیتا ہے، انہی کو نتائج اور ثمرات دیتا ہے، انہی کو بدلہ دیتا ہے ان کی شکر کا۔ تو یہ وہ شکر ہے جس کا تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور واضح کیا گیا، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ تو یہ وہ شکر تھا۔ تو شکر کو سمجھیں، اور پھر ابھی چیدہ خود سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 3 میں نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ ہمارا شاکر بندہ تھا، عبدا شکورا، شکور بندہ تھا۔ اور بقایا مومنین کے متعلق تو جو اس کا تذکرہ آ چکا ہے سورۃ آل عمران میں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد مومنین نے جن کو جو شاکرین میں سے ہوں گے صرف ان کو احسن جزا ملے گی، انہی کو اللہ رب کریم اللہ کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہوں گے، اور وہی لوگ ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہوں گے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام خود شاکر تھے، خود شکور تھے۔ اور اس کے بعد یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو خیر میں اپنی رضامندی کے ساتھ خیر کے عبور کرتا ہے تو اللہ رب کریم شاکر علیم ہے۔ اللہ یقیناً اس طرح زبان سے یا معاذ اللہ وہ تو لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کی تو زبان اس طرح ہے ہی نہیں کوئی اس طرح مادی پہ کر۔ تو وہ جو اللہ رب کریم شکر کرتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو وہ قدر کرتا ہے مومنین کو، ان کے اعمال کی، ان کی جد و جہد کی، ان کے اخلاص کی، اور ان کے وہ جو شکر مومنین کر رہے ہوتے ہیں اس کا ان کو وہ ثمرات دیتا ہے، اور آگے ان ثمرات کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس کا سورۃ فاطر کی آیت نمبر 30 ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب کریم کس طرح شکر کرتا ہے، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ اب یہ تمام مومنین اس میں اس عمل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیات کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا وہ نظام قائم کرتے ہیں جس میں تمام مومنین اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، ہر حال میں 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر معاملہ زندگی میں وہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے صلاۃ کا قیام، جو اس طرح ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ رب کریم نے ان کو دیا ہے
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو رزق دیا ہے وہ جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ کی نصرت کے لیے، نو انسانی کی منفعت اور اصلاح کے لیے وہ اس کو خرچ کر دیتے ہیں، آشکارا طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی۔ یعنی جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نظام نہیں ہوتا، تشکیل نہیں دیا گیا ہوتا، تو وہ اس کو خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نظام قائم و دائم ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو پھر آشکارا طور پر دونوں صورتوں میں اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ ہوتے ہیں مومنین جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں خسارہ گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو ایسی تجارت اللہ رب کریم کے ساتھ کرتے ہیں، جب دیکھیے گا جو یہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی کہ وحی کا اتباع کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو کچھ ان کو اللہ رب کریم نے دیا ہے اس کو خفیہ و اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ لیوفیہم اجورہم، اب اللہ رب کریم ان کو ان کے بدلے دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب کریم کی طرف سے شکر۔ اللہ رب جس طرح مومنین زبان سے نہیں کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کریم دیا ہے، یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، تو نہیں، وہ اس کو بھرپور انداز سے اللہ کی دوسرت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم ان کو جواب میں یہ نہیں کہتا کہ شکریہ، تم نے میرا حکم مانا ہے اور تم نے یہ سب کچھ مجھے دے دیا ہے میری نصرت کے لیے، اس نظام کی ایک کامیابی کے لیے تم نے دے دیا تو ٹھیک ہے شکریہ، نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب کریم نے فرمایا ان کو ان کا جو بدلہ بنتا ہے، جو محنت کی ہے، جو قربانی دی ہے، جو ایثار اور اخلاص اور صبر و استقامت کیا ہے، جو اعمال صالح کیے، جو سب کچھ انہوں نے اللہ کو بیچ دیا ہے جنت کے عوض، تو اللہ رب کریم اپنے فضل سے اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ انہ غفور شکور، یہ ہے وہ اللہ رب کریم کی جو اسماء الحسنی میں سے وہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ یہ ہے اللہ رب کریم کا شکور ہونا کہ وہ اور زیادہ اپنے فضل سے بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن کی آیت نمبر 17 ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اس کے اقامت دین کے لیے، نظام کی تشکیل کے لیے، نو انسانی کی منفعت کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے تم سب کچھ پیش کر دو گے، حاضر کر دو گے، تو وہ اللہ رب کریم وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کو اور بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا، اور تمہیں جو تمہارے غلطیوں کوتاہیوں کے مضر اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ ہے واللہ شکور حلیم، وہ بڑا حلم والا ہے اور وہ شکور ہے وہ۔ تو اس کے بعد اس کو ایک نظر ڈال لیں کہ اللہ رب کریم کس طرح، وہ جو اللہ رب کریم کا شاکر اور شکور ہونا ہے وہ کس طرح ہے، وہ ہے کہ اللہ رب کریم صراط مستقیم پر مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے، ایک دانے کے 700 دانے بنا دیتا ہے، استخلاف فی الارض دیتا ہے، 1000 5,000 ملائکہ سے نصرت و تائید کرتا ہے، ایک صبر و استقامت والا مومن 10 کافروں پر غالب ہوتا ہے، اللہ رب کریم ان کو مغانم کثیرہ دیتا ہے، غنیمتیں دیتا ہے، ان کو شہداء علی الناس امتاً وسطاً لتکونوا خیر امتاً بنا دیتا ہے، ان کو امام اور وارثون الارض بنا دیتا ہے، ان کو خوف و حزن سے نجات دے دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی منزل تک لے جاتا ہے، ان کے قلوب میں الفت پیدا کر دیتا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب ان کے لیے ہوتی ہے، جنت الفردوس میں ان کو مقام دیتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر رضوان من اللہ اکبر کہ اپنی رضا سے ان کو بہرمند کرتا ہے۔ یہ اللہ شاکر علیم کی طرف سے شکر ہے، اور جو یہ مومنین کے شکر کے ثمر کے طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو اب اس ساری نشست میں جو جتنی بھی اس کے سیشن تھے، جتنی بھی نشستیں تھیں اس عنوان میں، تو یہ جو شکر کریں گے ان کو اللہ رب کریم یہ سارے انعامات دے گا۔ یہ کسی دور کے لیے نہیں ہے، کسی علاقے کے لیے، کسی رنگ و نسل کے لیے اللہ رب کریم کی یہ کلمات اور یہ اس کے جو سنت نہیں ہے، یہ آج بھی اسی طرح کار فرما ہے، اسی طرح ہدایت آج بھی موجود ہے، اسی طرح جو سبیل اللہ آج بھی موجود ہے، ہم نے اس پر چلنا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اسی کے لیے اس کاوش کا آغاز کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ عنوان مکمل ہوتا ہے جو بشر کا رسول ہونا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا موضوع اور عنوان ہے اس سے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا مفہوم پیش کیا جائے گا اور آیات پیش کی جائیں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔